बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है और बहुत जल्द एक बड़ा मार्का होने जा रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जितने भी हमसाया ममालिक हैं अफ़गानिस्तान के, उनमें से बेशतर इस वक्त अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौजों को अलर्ट कर चुके हैं। इसके पीछे क्या खेल है? और इसके साथ ही इस वक्त जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अफ़गानिस्तान के अंदर एक खाना जंगी शुरू हो चुकी है और उसकी जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब समेत बहुत सी फोर्सेस आपस में टकरा चुकी हैं और काफ़ी लोग वहाँ पे मारे भी जा चुके हैं। और इसके साथ ही एक तरफ ये मगरबी बॉर्डर है तो दूसरी तरफ मशरकी बॉर्डर, और फिर उस मशरकी दुश्मन के मशरक में यानी कि चिकन नेक वाली साइड पे और बांग्लादेश वाली साइड पे भी भारत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। नेपाल की तरफ से एक ऐसा इकदाम उठाया गया है कि इस वक्त भारत के सीने पे मूंग दल दिए गए हैं। ये कौन सी डेवलपमेंट है, इस पे बात करेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि काफ़ी दिनों से, यानी जिस दिन से तेजा क्रैश हुआ है उसके बाद से एक खबर वायरल हो रही है कि पाकिस्तान ने एक दोस्त मुल्क के साथ MOU साइन कर दिया है, जिसको वो JF-17 थंडर के जो लेटेस्ट ब्लॉक 3 हैं वो देने जा रहे हैं। वो कौन सा इस्लामी मुल्क है? और पाकिस्तान ने GCC ममालिक यानी गल्फ कंट्रीज को अपने असले की मंडी के तौर पे इंतखाब कर लिया है। और जल्द ही मिस्र के अंदर भी एक असले के हवाले से बड़ी नुमाइश होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान अपने लेटेस्ट हथियारों को वहां पे मुतारिफ करवाने जा रहा है। वो कौन कौन से हथियार हैं, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि शायद मियां नवाज शरीफ ने CDF का नोटिफिकेशन रोक लिया है, जिसके अंदर बिल्कुल भी कोई हकीकत नहीं है। इस वक्त हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक बहुत जल्द एक सेरेमनी की जाएगी, जिसमें ये सारे का सारा चेन ऑफ कमांड के हवाले से जो सेरेमनी है वो की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो चार्ज है वो मिल चुका है। आपको एक बात को समझने की ज़रूरत है, जो 27वीं तरमीम है उस पे वो ना सिर्फ मंजूर हो चुकी है बल्कि सदर के दस्तखत के बाद वो आइन का हिस्सा बन चुकी है, और जिसमें वाज़िया तौर पे लिखा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कमांडर फोर्सेस जो है ना CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या डिफेंस फोर्सेस होंगे। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इस हवाले से तमाम तर अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ रही हैं और जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में है। लेकिन जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं वो हैं अफ़गान तालिबान की। बड़ी बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान की तिजारत रुकने से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की सीमेंट जो कि तकरीबन $150 मिलियन तक पाकिस्तान अफगान तालिबान या अफगानिस्तान को दे रहा था, वो अब रुक चुकी है और ईरान जो है उसकी जगह ले चुका है। लेकिन इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि अफगानिस्तान के अंदर सीमेंट की कीमत डबल हो चुकी है। डबल कीमत पे अगर उन्होंने अपनी आवाम को सीमेंट देनी है तो उनकी मर्जी, लेकिन शायद ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एक खबर जो मेरे सामने से गुजरी, अब आपको पता है कि व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक के बाद चीजें जो हैं वो बहुत तेजी के साथ बदल रही हैं। और ना सिर्फ व्हाइट हाउस, इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि ताजिकिस्तान में 3 चीनी बशिंदों के मारे जाने के बाद ताजिकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी इस वक्त मामलात बहुत ज़्यादा गर्म है और खेल जो है वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान ने वाज़िया तौर पे कह दिया है कि कोई जंग बंदी नहीं है, और ये जंग बंदी जो है ये इसके रवायती मैंने ये नहीं है कि वहाँ से हमारे ऊपर हमले होते रहें, वो सपोर्ट करते रहें और हम चुप करके बैठे रहें। तो जंग बंदी के हवाले से ज़्यादा खुशफहमी नहीं रखी जा सकती, ये कहना है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने ना सिर्फ ये कहा बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि आलमी बरादरी इंसदादे दहशत गर्दी के लिए मुश्तरका कोशिशों को तेज करे। ये वो फिक्रा है जो उस वक्त से मेरे दिमाग में
گھوم رہا ہے کہ وہ عالمی طاقتیں اور وہ عالمی برادری کس قسم کی مشترکہ کوششیں پاکستان کے ساتھ مل کے کرنے جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے بگرام بھی بیچ میں آ جاتا ہے کہ اگر بگرام میں آ جاتا ہے امریکہ تو پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ختم ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت نہ صرف پاکستان کی اپنی ایئر سپیس ہے بلکہ بھارت سے جنگ کے دوران پاکستان افغانستان کی ایئر سپیس کو اپنے اویکس اور دیگر جو ایئر کرافٹ ہیں جن کو میزائلوں سے محفوظ رکھنا ہے وہاں پہ اس کو وہ یوز کر سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے پاکستان کا موقف آ چکا ہے تو اس پہ ہمیں کوئی زیادہ قیاس آرائیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں افغانستان کے اندر وہ یہ ہے کہ افغان طالبان اس وقت نہ صرف خطے کی طاقتوں بلکہ عالمی طاقتوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وائٹ ہاؤس پہ اٹیک کے بعد اس وقت صورتحال یوں سنگین ہوئی کہ وہ خاتون پولیس اہلکار جو کہ جس پہ حملہ کیا گیا تھا وہ جاں بحق ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے امریکہ کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بے شک اس وقت ٹرمپ ان تمام تر چیزوں کے پس منظر میں اپنی مائیگریشن پالیسی کی جو چیزیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک لیٹسٹ ترین بیان آ چکا ہے کہ تیسرے ممالک کے جو باشندے ہیں ان کو امریکہ میں نہیں بسنے دیا جائے گا، اور جو آ کے بس چکے ہیں ان کی بھی سکروٹنی شروع کی جائے گی، اور 19 ممالک کے جو باشندے ہیں ان کی سکروٹنی شروع ہو چکی ہے، لیکن اس کے اندر پاکستان کا نام موجود نہیں ہے۔ لیکن جو چیز ہمارے پاس اس وقت آئی ہے اس کے مطابق ملا یعقوب کے جو فورسز تھیں، اب آپ کو پتا ہے کہ ملا یعقوب وزیر دفاع بے شک کٹ پتلی ہے لیکن ملا ہیبت اللہ کی ہدایات پہ وہ مکمل طور پہ عمل کر رہا ہے۔ تو جو ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ ضلع کلات یعنی زابل کے ضلع کلات کے اندر حقانی نیٹ ورک کے جو 3 مشتبہ سیف ہاؤسز تھے ان پر اٹیک کیا گیا ہے، کیونکہ یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ حقانی نیٹ ورک جو منشیات ہے اس کا 20% ریونیو سمگلنگ کے چینل سے جو رائیول فیکشنز ہیں ان کو پہنچا رہے تھے، اور اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ پکتیا کے ڈنڈ اوپائن میں ڈرون حملوں کے ساتھ ہی تقریباً 12 حقانی گروپ کے جو کارکن یا پولیس والے یا ملٹری پرسنل یا جنگجو جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اور جس میں 2 عام شہری بھی اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بے شک ملا ہیبت اللہ کی طرف سے بار بار بیانات آ رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے حال ہی کے اندر یہ بیان دیا ہے کہ اندرونی انتشار کے خلاف میں وارننگ دیتا ہوں، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں، اور اس وقت جو بھی وہاں پہ گشت ہو رہا تھا بارڈر کے اوپر 62% گشت کے اوپر خلل پڑ چکا ہے، اور جاسوسی کے حوالے سے بھی تقریباً 47 اہلکاروں کو وہاں پہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو 2 سے 3 واقعات بتاتا ہوں جو کہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت افغانستان کے اندر امن و امان کی کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے پل خمری کے اندر خودکش گاڑی سے بارودی سرنگ سے 11 طالبان کو ہلاک کر دیا گیا اور ایک ڈپو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اس کی ذمہ داری IS خراسان نے لی ہے اور فوٹیج بھی جاری کی ہے۔ اس کے بعد سمنگان کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ IED سے 7 طالبان زخمی ہو گئے اور شمالی سڑکوں کو بالکل درہم برہم کر دیا۔ یہاں پہ بھی IS خراساں جو ہے وہ منظر عام پہ آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نمروز میں ہم نے یہ دیکھا کہ سنائپر نے اٹیک کر کے 4 طالبان کو جاں بحق کر دیا، اور جو افغانستان فرنٹ فورس ہے اس نے بھی وہاں پہ جو آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو پیٹرولنگ گاڑیاں تھیں ان کو وہاں پہ بہت زیادہ متاثر کیا ہوا ہے۔ کندھار سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کمانڈ کے ذریعے دھماکے سے 3 طالبان جو ہیں وہاں پہ ہلاک ہو چکے ہیں، 5 زخمی ہو چکے ہیں، اور بلیک مارکیٹ کے اندر جو ایرانی فیوز تھے ان کو وہاں پہ استعمال کیا گیا۔ امریکی گارڈ کے مارے جانے کے بعد اور اس کے ساتھ ہی 3 چینی باشندوں کے ہلاک ہونے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین، امریکہ، پاکستان اور تاجکستان اس وقت افغان طالبان کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ متقی کا بیان آیا، اس نے نام لیے
بغیر پاکستان پہ الزام ڈالنے کی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ ہی چین اور تاجکستان کو ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کی دعوت دی ہے. ہمیں یعنی پاکستان کو تو آج تک اس طرح کی دعوت نہیں دی گئی. اس سے ان کی بدنیتی کا اندازہ ہوتا ہے. بہرحال اس وقت کہا ہی جا رہا ہے کہ افغانستان کی عدم استحکام پر مبنی سرحدیں جو ہیں وہ پورے خطے اور پوری دنیا کے لیے اس وقت خطرہ بن چکی ہیں. اور تاجک انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ 55 دہشت گردوں نے دریائے پنج کو عبور کیا ہے اور تاجک سرحدی یونٹ نے اس حوالے سے جو راکٹس تھے ان کو بھی حملوں کا جواب دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ طالبان کی نہ صرف ایک چوکی تباہ کر دی ہے بلکہ 6 جنگجو بھی مار دیے گئے ہیں. بہرحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو افغانستان کے اندر صورتحال ہے اور یہ عالمی دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے, اس میں سب سے بڑی جو ایک چیز جو اس وقت افغان طالبان کے سر کی یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر درد بنا ہوا ہے وہ ہے اندرونی دھڑوں کے اندر لڑائی, اس کے بعد IS کے خراساں, اس کے ساتھ ہی منشیات اور اس کے ساتھ ہی غیر محفوظ سرحدیں اور AFF اور NRF جو کہ ریزسٹنس ہیں اس وقت افغان طالبان کے خلاف, وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا کام انہوں نے شروع کر دیا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پاکستان نے افغان طالبان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے وہاں آہستہ آہستہ اس قبیلے کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور چین, تاجکستان, امریکہ سمیت بہت سے ممالک پاکستان کے ساتھ افغان طالبان کے خلاف ملنے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف افغان طالبان کا جو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ سرپنج کہہ لیں یا سرغنا کہہ دیں وہ ہے بھارت. اب آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کو اگر آپ ایسے ہی کھلا چھوڑ دیں تو یہ تو پھر کوئی عام بات نہ ہوئی, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو چھوٹ دے دی ہے کہ وہ جس طرح مرضی پاکستان کے مشرقی اور مغربی بارڈر کو انسٹیبلائز کر دے. تو اس وقت جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ نیپال نے 100 روپے کا ایک نوٹ جاری کیا ہے اور وہ نوٹ چھاپا ہے چین کی ایک کمپنی نے اور وہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ اس کے اوپر ایک نیا نقشہ لگا ہوا ہے. وہ نقشہ اس سے پہلے نیپال کی پارلیمنٹ منظور کر چکی ہے, اس وقت بھی بڑا شور مچایا گیا تھا لیکن اس میں 3 متنازعہ علاقوں کو شامل کیا گیا ہے جس میں لمپو دورا ہے, اس کے ساتھ ہی کالا پانی ہے اور لیپو لیک ہے. یہاں پہ چین یہ کہتا ہے کہ یہ تبت کے ساتھ جو علاقہ ہے یہ ان کا حصہ ہے اور یہاں پہ نیپال نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ 3 علاقے جو ہیں یہ ان کے ہیں, کیونکہ ایک جو معاہدہ ہوا تھا اس میں کہا یہ گیا تھا کہ دریائے کالی کے ایک سائیڈ والی جو جگہ ہے وہ نیپال کی اور دوسری انڈیا کی. تو یہاں پہ وہ انڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں یہ جو معاملہ ہے نیچے آ کے شروع ہوتا ہے یہ اوپر سے شروع نہیں ہوتا. تو بہرحال اس کے اوپر مودی نے کہا تھا کہ ہم بات چیت سے مسئلہ حل کر لیں گے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیپال بھی میدان میں آ چکا ہے. ایک طرف پاکستان, دوسری طرف چائنا, تیسری طرف بنگلہ دیش اور اب نیپال. اور اس وقت بھارت کے ہمسایہ ممالک جو جن کے ساتھ ان کی دشمنی بڑھ رہی ہے ان میں بیک وقت اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہی نہیں, اب آپ کو پتہ ہے کہ چکن نیک بھارت کی کمزوری ہے اور اس کے ساتھ 7 سسٹر سٹیٹس جس کے اندر منی پور بھی آتا ہے وہاں پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے اور ایک حملہ کیا گیا ہے جس میں 2 بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. اور اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کی 22 آسام رائفلز کی جو پیٹرولنگ ٹیم تھی اس پر گھات لگا کر ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا اور وہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے تشدد ہو رہے ہیں اور وہاں پہ کرسچنز اور ہندوؤں کی جو ایک اکثریتی گروپ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ چاہے منی پور ہو چاہے دیگر علاقے ہوں 7 سسٹر سٹیٹس کے اندر ایک طرح سے آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور یہ اب بھارت کے سر درد بننے جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی بڑی افواہیں اڑ رہی تھیں کہ شاید چائنا کا ایک ایئر فورس طیارہ جو کہ سامان کیریئر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ نور خان ایئر بیس پہ آیا ہے, شاید اس نے HQ-19 پاکستان کو ڈیلیور کر دیا. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ PL-17 ڈیلیور کر دیا گیا. تو ایسی خبروں کی کبھی بھی تصدیق نہیں ہوتی, یہ جب چلتے ہیں تو پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے. لیکن پاکستان کے لیے جو اس وقت بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ اس کی ڈیفنس انڈسٹری کی طرف سے آ رہی ہیں. ہم یہ
دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان اپنے اس دفاع کی قابلیت کو اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جو خبریں ہمارے پاس آئی ہیں، ایک پکچر ہمارے پاس آئی جس کے مطابق سعودی عرب کے اندر پاکستانی فوجی جو سعودی لائسنس یافتہ AK-103 گن ہے اس کے ساتھ نظر آئے۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پاکستان نے اپنی فوج سعودی عرب کے اندر ڈپیوٹ کر دی ہے یا پہلے سے ہی موجود وہاں پہ جو فوجی ہیں وہ سعودی گن کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جو بڑی خبر ہمارے پاس آئی ہے اس کے مطابق پاکستان کا جو PFX یعنی کہ JF-17 تھنڈر کا جو اگلا لیٹسٹ ترین بلاک ہے 4.5 جنریشن کا فائٹر جیٹ طیارہ، اس میں سعودی عرب انویسٹ کرنے جا رہا ہے۔ میں پہلے دن سے اس بات کا قائل تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کی بیک بون JF-17 تھنڈر کو اگر سعودی عرب استعمال نہیں کرتا تو یہ بڑا ہی عجیب سی بات ہوگی، کیونکہ یہ وہ طیارہ ہے جس میں سعودی عرب کو مکمل طور پہ خود مختاری ملے گی۔ عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ دنیا کے کسی بھی ملک کو جب کوئی بھی ہتھیار دیتا ہے تو وہ A کیٹیگری سے ہٹ کے B کیٹیگری بلکہ C کیٹیگری پہ اس کو لے جاتا ہے اور میک شور کرتا ہے کہ کبھی ان کے ہتھیار اور کسی دوسرے ملک میں ان کے ہتھیار اگر آمنے سامنے آ جائیں تو واضح طور پہ اس میں ایک ٹیکنالوجیکل ایج ان کے پاس ہونا چاہیے۔ تو پاکستان اب PFX 4.5 جنریشن فائٹر جیٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، اس کے انجن سے لے کے ایویونکس تک ہر چیز کے اوپر قابل ذکر پروگریس ہو چکی ہے۔ اور جہاں تک فنڈنگ کی بات ہے تو ہمیں جو مبینہ خبریں اس وقت مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاکس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، اور اس کی خبر اب دیکھتے ہیں کہ آؤٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ISPR کی طرف سے جو خبر دی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک دوست ملک کی طرف سے MOU سائن کر لیا گیا ہے۔ وہ دوست ملک کوئی تو یہ کہہ رہا تھا کہ UAE اور کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ اور، لیکن UAE کے ساتھ مجھے اس بات پہ شک ہے کہ UAE الگ سے بہت سی کوششیں کر رہا ہے۔ پہلے کہا گیا کہ وہ تیجاز لینے جا رہا ہے، اب جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ وہ SU-57 لینے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی کوریا سے KF-21 کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں اور $15 بلین کے پروجیکٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے پاکستان ان تمام خلیجی ممالک کو کسی نہ کسی طریقے سے سیکیورٹی نہ صرف فراہم کرتا رہا ہے بلکہ ان کی فورسز کو تربیت بھی دیتا رہا ہے۔ اور پاکستان اب اس حوالے سے ایک نمائش ہونے جا رہی ہے مصر کے اندر جس کا نام ہے ایڈیکس 2025، اور اس میں پاکستان کی جو گڈز ہے جس میں حال ہی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جارڈن کے بادشاہ کنگ عبداللہ 2 نے بھی دورہ کیا تھا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جو ہتھیار دیکھے تھے، اب ان تمام ہتھیاروں کو مصر کے اندر ان کی نمائش کی جا رہی ہے۔ اور وہ فتح 1 اور فتح 2 جو کہ مئی کے مہینے میں بھارت پر برسائے گئے تھے ان سب کو وہاں پہ نمائش کی جا رہی ہے فروخت کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی شہپر سیریز کے جو ڈرونز ہیں، برق سیریز کے جو گائیڈڈ گولہ باری ہے، اور ہربا NG اینٹی شپ اور لینڈ اٹیک کروز میزائلز وہاں پہ جا رہے ہیں، اور تیمور ایئر 2 لانچ کروز میزائل جو ہے یہ بھی وہاں پہ نمائش کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ ایک طرف مشرقی بارڈر گرم ہے، دوسری طرف مغرب کی سائڈ سے افغان طالبان سردرد بنے ہوئے ہیں، تیسری طرف پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، اور پاکستان مشرق وسطیٰ کے اندر ایک نئی گیم کھیلنے جا رہا ہے اور امریکہ کا اس خطے کے اندر اتحادی بھی بن چکا ہے۔ ان تمام چیزوں کو پاکستان بڑی صلاحیت کے ساتھ لے کے آگے چل رہا ہے، لیکن چیلنجز بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کے اوپر اپنی خاص رحمت فرمائے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔